आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और पीपल्स पार्टी सिंध के सदर जनाब निसार खोड़ो साहब। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो बड़ी नवाजिश सर कि आपने हमें इतने मुख्तसर नोटिस पर वक्त दिया, आपने टाइम निकाला, मुझे भी खुशी हुई। थैंक यू सो वेरी मच सर। अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको हवाला देता चलूँ। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया कि मौजूदा हुकूमत ने गैर मुहिब वतन को बरतानिया में आराम से रहने की इजाज़त दे रखी है। इंटरपोल या दीगर इदारों को हरकत में क्यों नहीं लाया जाता? जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, इंटरपोल आपके दौरे हुकूमत में भी थी, FIA उस वक्त भी जिंदा व पाइंदा थी, उस वक्त ये कार्य खैर क्यों नहीं किया? मौजूदा हुकूमत को कोसने से क्या हासिल? मुझे नहीं मालूम कि आप मेरी कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। 2 रोज़ पहले आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें मैंने ये नहीं कहा था। सर मेरे पास वीडियो क्लिप मौजूद है। नहीं, वैसे भी अगर मैंने कहा भी था तो इस मामले की शिद्दत इस वजह से पैदा हुई कि पहले तो वहाँ केस चल रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग के। 22 अगस्त के बाद इस मसले पर और ज़्यादा शिद्दत आई है, जब उसने पाकिस्तान की सरजमीन के लिए कुछ नाज़ेबा अल्फाज कहे और उसकी पार्टी उसका साथ छोड़ के चली गई। ठीक है। और छोड़ना चाहिए था उनको या नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि उनको सब पता तो था और ये सालों की बात है, कोई नई बात नहीं है। और इसका इजहार बरमला वो पहले भी कर चुके थे। फिर उन्होंने माफ़िया मांगी, फिर उसने दोहराया और फिर दोहराते रहे। अब ये बात जब आए तो फिर तो बात उस मनी लॉन्ड्रिंग से भी ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी मर्डर से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से अगर मैंने कहा कि इस चीज़ को भूल क्यों गए, उसकी पार्टी को अलग कर दिया, लेकिन उसके पीछे क्यों नहीं लग रहे? भूल गई सिंध गवर्नमेंट या वफाक? क्योंकि फैसिलिटेशन जो है वो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। एक खबर के मुताबिक इंटरपोल से बानी मुत्तहदा की गिरफ्तारी की राह में सिंध हुकूमत ने रुकावट खड़ी कर दी। पाकिस्तान मुखालिफ तकारीर, मीडिया हाउसेस पर हमले और शाहिद अहमद केस की तस्दीक व तर्जुमा शुदा रिपोर्ट्स, बयानात फराहम करने से गुरेज। इंटरपोल दफातर की जानिब से 2 मरतबा मोहलत दी जा चुकी है। तीसरी मोहलत 13 जून को ख़त्म हुई तो वफाकी हुकूमत कुछ ना कर सकेगी। इस अखबार की डिक्लेरेशन अभी तक पाकिस्तान की सालमियत पे अगर बात आती है तो ये सूबे से बढ़ के वफाक की बात बन जाती है। लेकिन सूबा अगर रुकावट खड़ी कर रहा है तो वफाक क्या करेगा? कोई नहीं खड़ी की होगी। सर ये अखबार की खबर मौजूद, मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रहे हैं, ये किसका बयान है? अखबार की खबर बताती है, स्टाफ रिपोर्टर खबर बताती है, बयान किसका है? बयान नहीं है, ये खबर है। तो फिर मैं क्या बोलूँ? आप इसकी तर्दीद कर रहे हैं? मैं कहता हूँ राइट। सर ये मुझे बताइएगा, अल्ताफ़ हुसैन साहब पहले भी पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के लोगों के बारे में, पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ सियासी जमातों और लीडरान के बारे में कुछ नाज़ेबा कलमात दोहरा चुके हैं, कुछ कह चुके हैं। ये सिलसिला उस दौर में भी था जब पीपल्स पार्टी वफाक पे थी। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी के कायदीन की जानिब से ना सिर्फ सुनी अनसुनी की गई बल्कि मफाहमत का साज बुलंद आवाज़ में बजता था। अब अचानक जब स्टेट ने मुँह फेर लिया तब पीपल्स पार्टी को याद आया कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ मामलात कुछ और हैं। मुफाहमत का जो आप इल्ज़ाम लगाते हैं वो मुफाहमत सिर्फ MQM के साथ नहीं थी, PMLQ के साथ भी थी, PMLN के साथ भी थी, ANP के साथ भी थी, JUI के साथ भी थी, बलूचिस्तान की पार्टियों के साथ भी थी। ये मुफाहमत हमने इसलिए की थी कि पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को ठीक कर सकें। वो क्या ठीक कर सकते हैं? जो हमने NFC में किया और जो हमने 18वीं तरमीम में किया, उसमें सारी पार्टियां थी। इसलिए मुफाहमत का सिर्फ ये ताना किसी एक जमात के देने से कोई मसला हल नहीं होता। हमारे साथ हुकूमत में थे और कभी छोड़ के भी जाते थे, फिर वापस भी आ जाता थे। लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा कभी नहीं लगा, ये कभी नहीं लगा। ये अब की बात है। और जब ये बात आ जाती है और जब सारी बातें आ जाती हैं तो मेरा सवाल कुछ और है, मेरी बात कुछ और है कि काफ़ी था बस कि MQM को पाकिस्तानी बना दो और बस, और उसके बाद आगे कुछ नहीं। वज़ीर दाखिला बताएं ना कि किसने कहाँ से रुकावट पैदा की है। वज़ीर आज़म बताएं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के है ना, उनको बताना चाहिए कि कहाँ रुकावट है और क्यों रुकावट है। सर एक खबर के मुताबिक आपका फरमाना था कि शहर में तरक्याती काम उन्हें कराने चाहिए थे जो महज इशारों पर शहर को बंद करा दिया करते थे, जो कहते थे हमें मंजिल नहीं कायद रहनुमा चाहिए।
اپنی منزل سے خبر گمراہ لوگوں کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے دیگر قائدین کیوں جاتے تھے 90؟ میں نے اس لیے کہا تھا کہ مشرف کا ڈیولیوشن پلان تھا. مشرف کے ڈیولیوشن پلان میں پہلی دفعہ جب الیکشنز ہوئے تھے تو متحدہ قومی موومنٹ نے بائیکاٹ کیا تھا 2001 کی الیکشن میں. پھر جب دیکھا کہ اتنے پاور ہیں، جب دیکھا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے برملا اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ ہم آئندہ الیکشن میں ایسی الیکشنز کروائیں گے کہ وفاق میں بھی ہماری حکومت ہوگی، صوبے میں بھی ہماری حکومت ہوگی اور لوکل میں بھی ہماری حکومت ہوگی. یہ محترم شعیب بخاری صاحب کی الفاظ ہیں جو انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا. اور اس کے بعد 2005 کی الیکشن میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا اور انہوں نے آگے بات بڑھائی جو اس سے پہلے کے ناظم نے شروعات کر رکھی تھی. یہ کب شروعاتی اسکیمیں کب ہوئیں اگر میں اس کا ذکر کروں تو پھر آپ شاید برا نہ مانیں. یہ تو 93-96 میں سے کراچی پیکج کے نام سے ایک بات شروع ہوئی تھی. جب لیاری ایکسپریس وے سوچا گیا، جب ناردرن بائی پاس سوچا گیا، جب یہاں مختلف اوور ہیڈ بریجز بنے، سہراب گوٹ کی بنی، یونیورسٹی روڈ کی بنی، قائد اعظم کے شارع فیصل پر بنی، یہ کے پی ٹی پر بنی، یہ کلفٹن پر بنی، یہ کینٹ اسٹیشن پر بنی، یہ مختلف چیزیں، مختلف یہ ساری چیزیں اس وقت سے شروعات ہے جس میں پھر حکومت گئی. حکومت جانے کے بعد پھر یہ ڈیولیوشن پلان آیا. نعیم صاحب جو جماعت اسلامی کے میئر صاحب تھے انہوں نے پھر وہاں سے کام شروع کیا. انہوں نے کچھ آگے چلائی بات اور پھر جنرل مشرف صاحب کے کیونکہ یہ بغل بچے تھے جب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے احترام میں پیپلز پارٹی نے ان سے ڈیل کی. نہیں، احترام کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے یہ کہا کہ انہوں نے مسلسل 4 سال بے دریغ پیسے حاصل کیے. سنتے ہیں کہ 300 ارب روپے سنتے ہیں، مجھے پکا نہیں ہے. اچھا، مشرف صاحب نے ڈیولیوشن آف پاور کا نظریہ دیا تھا. ڈیولیوشن آف پاور سے لوگوں نے اپنی زندگیوں میں ایک تبدیلی وقوع پذیر ہوتے دیکھی. کراچی میں پارکس کا جال بچھا، فلائی اوورز کا سلسلہ ہوا. نہیں، یہ فلائی اوورز کا سلسلہ پہلے سے ہے. پہلے سے اگر اس میں اگر اضافہ بھی ہوا تو بہتر تھا. معافی کے ساتھ. جی سر. اس کے بعد کوئی فلائی اوور اپنی جگہ پہ جو بنا نہ بنا اس کی میں بحث کر سکتا ہوں، لیکن مجھے تو صرف یہ بات ہے یاد کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی میٹروپول سے لے کے ہم اسٹیل مل تک سگنل فری کوریڈور بنائیں گے. جو بھی نہیں بنا سکے. میں نے یہ بات کہی تھی جب 4 سال تھے، جب پیسے کی بے دریغ فراوانی تھی، اس وقت انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پلان کیوں نہیں سوچا؟ کراچی سرکولر ریلوے کو کیوں نہیں کام کروایا؟ کیونکہ 4 سال میں بہت تیزی سے کام کرنے والے وہ کریڈٹ لیتے ہیں اور فرسٹ دنیا کے نمبر 1 میئر کہلائے، اور جس کو الطاف صاحب نے گلے لگا کے اور ان کو خطاب دیے جو کچھ بھی کیے. وہ 4 سال میں جب اتنی ساری چیزیں تھیں کم از کم انیشیٹ تو کرتے. سر اس وقت جو کچھ بھی ہوا، قطع کلامی معاف، میں بھی اس وقت شہر میں تھا، شہر میں ترقی تو ہوئی تھی. اچھا، کیا یہ ضروری تھا کہ بلدیاتی نمائندوں کو، میئر کراچی کو جو اس وقت موجود ہے، بیچارے جب بھی آتے ہیں، بیچارہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر وقت وہ اختیارات کو ہی روتے رہتے ہیں، ظاہر اختیارات ان کو نہیں دیے گئے. اختیارات دے کے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ ایک عام آدمی کی زندگی آسان ہو جائے گی. وہ اختیارات کو تبھی نہیں روکتے جب کوئی آمر ہوتا ہے حکومت میں. جب 85 میں تھے الیکشن، 83 میں الیکشن تھے، ہم نہیں تھے، عامر ضیاء الحق تھا. عامر دے دیتا ہے پاور، وہ تھے، جمہوری حکومتیں نہیں دیں گی. وہ تھے، شکایت نہیں تھی. مشرف تھا، شکایت نہیں تھی. سویلین حکومت آئی، شکایت رہی. ایک منٹ دوسری بات، میں پھر سے بات تھوڑی سی وضاحت ہے، میں ان کے ہمدردی میں بھی بول دوں گا کچھ لفظ جو بولنے ہوں گے، لیکن میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر کہتے ہو کہ کراچی میں ترقیاتی کام کروائے، جو روڈ کچھ بنے ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بیسک چیز جس کا آج رونا رو رہے ہیں، اگر اس وقت انیشیٹ کرنے سے کس نے روکا تھا؟ یہ واٹر بورڈ کے مسئلے اپنی جگہ پہ، لیکن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جس کے لیے بہت سی دیگر ممالک بھی ہیں جنہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ ہم دوسرے ممالک سے جا کے ایڈ لے آتے ہیں، لون لے آتے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے. تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ماس ٹرانزٹ پروگرام کے لحاظ سے کراچی سرکولر ریلوے پڑا ہوا تھا نا، شروع تو کر لیتے. یہ دو چیزیں ہیں، یہ نہیں کیا. اب مان لیں کہ نہیں کیا نا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. مان لیں کہ وہ نہیں کیا،
ٹھیک ہے. رہی ہماری 5 سال کی بات, جب آپ کے سوال کریں گے تو میں جواب دے دوں گا. سر اس وقت کوئی کام نہیں ہوا, مان لیتے ہیں آپ کی بات, سر تسلیم میری بات نہیں مانو, خود سر سے تسلیم مانو. خم ڈیبیٹ ہی نہیں ہے, مان لیا کہ اس وقت کام نہیں ہوا, اف ایٹ آل والی بات اس بات پر تو اس وقت ڈیولیوشن آف پاور کے نظریے پہ اگر آپ ان کو اختیارات دے دیں اور وہ اپنے اختیارات کو ایکسرسائز کر کے ان کا رونا بھی ختم ہو جائے, پبلک کی زندگیاں بھی آسان ہونی شروع ہو جائیں, کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی قیادت کی سوچ آمرانہ ہے. جواب دوں. سر یہ اسمبلی ہے جس کو صوبائی اسمبلی سندھ کہا جاتا ہے. مشرف کے ڈیولیوشن پلان میں صوبوں کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا. صوبے اپنے آپ کو ایک پوسٹ مین کا کردار کہتے تھے اپنے آپ کو, چاہے انہی کی صوبائی حکومتیں تھیں, لیکن وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم پوسٹ مین ہیں, آتے ہیں آگے چلے جاتے ہیں. ڈائریکٹ کام تھا. یہ 1 یونٹ قائم ہوا تھا. ایک لحاظ سے ڈیولیوشن تھا, دوسری طرف سے 1 یونٹ تھا کہ صوبوں کا کوئی عمل دخل ہی نہیں رکھا تھا, کیونکہ مشرف صوبے تو لانا ہی نہیں چاہتا تھا, قومی اسمبلی تو لانا ہی نہیں چاہتا تھا. وہ تو چاہتا تھا کہ بھائی یہ لوکل باڈی سسٹم ہی چلتا رہے. کورٹ نے کہا کہ 3 سال میں الیکشن کراؤ تو الیکشن کروائے, ٹھیک ہے. وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ بھائی قومی اور صوبائی فیصلے ہوں اور اس طرح سی باتیں ہوں. تو یہ حکم دیا گیا کہ جی اس کو ایک کما یا فل اسٹاپ بھی چینج نہیں کر سکتے ہو, ختم بات. اس کے بعد صوبائی حکومتوں کو یہ اختیارات ملے کہ جی وہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ساری دنیا میں ہوتا ہے, صرف پاکستان میں نہیں, ساری دنیا میں صوبائی حکومتیں کرتی ہیں, صوبائی ڈومین میں آتا ہے یہ. اس نے قانون بنایا, اسمبلی نے پاس کیا. جو اختیارات تھے وہ اس قانون میں لکھے ہوئے ہیں. میٹروپولیٹن کے کیا ہیں, میونسپل کارپوریشنز کے کیا ہیں, ڈسٹرکٹ کونسل کے کیا ہیں, میونسپلٹی کے, ٹاؤن کمیٹیز کے کیا کیا اختیارات ہیں, اس قانون میں سارا لکھا ہوا ہے. جو قانون میں لکھا ہوا ہے وہ ان کے پاس میسر ہے. اگر وہ مشرف والا چاہتے ہیں سسٹم تو وہ تو بنا ہی نہیں نا, اس کو تو رد کیا اسمبلی نے, اس کو ریپیل کیا. اس ساری چیز کو ریپیل کر کے صوبائی حکومتوں نے, صوبائی اسمبلیوں نے نیا قانون بنایا جس میں مشاورت تھی ان کی. سر قطع کلامی معاف. ناظرین, نثار کھوڑو صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں نثار کھوڑو صاحب. میں بات کر رہا تھا اس وقفے سے پہلے, میں نے کہا کہ اس قانون بنانے میں ہم نے متحدہ قومی موومنٹ سے مشاورت کی تھی, مشاورت کر کے اور پھر قانون لائے تھے اور پھر پاس ہوا اسمبلی میں. اسمبلی کی افادیت ہے, جمہوریت ہے. اگر مشاورت سے آیا تھا تو یہ اختیارات کا رونا بے جائے, میں یہی کہہ رہا ہوں. باٹم لائن. سر آپ فرماتے ہیں کہ ایک صوبے میں میٹرو بس شروع کرنے کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں. مقاصد سیاسی صحیح, لیکن فائدہ فیض اگر عوام کو پہنچ رہا ہے تو انیشیٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ کراچی میں ایک صوبے میں میٹرو بس شروع کرنے, آپ پنجاب کی بات کر رہے تھے, میٹرو بس شروع کرنے کے پیچھے سیاسی مقاصد ہے. مقاصد اگر سیاسی ہیں, فیض اگر عام آدمی کو پہنچ رہا ہے تو کیا حرج ہے؟ کراچی میں سندھ حکومت سے کچرا نہیں اٹھ رہا, اگر وہاں کوئی کام ہو رہا ہے تو یہاں بھی کیا جاتا ہے؟ آپ فتوے نہ دیں. نہیں سر, فتوے نہیں دیں. کراچی حکومت سے کچرا نہیں اٹھا, یہ فتویٰ ہے. سر وسیم اختر صاحب کو کوٹ کیا ہے. وسیم اختر صاحب کچھ بھی کہیں وہ کی بات نہیں ہے. میں بات جو کر رہا ہوں, میں نے اس کا زاویہ یہ سی پیک کے اس کانٹیکس میں دیا تھا. جب سی پیک ہے تو سارے ملک کے لیے, اگر سی پیک ہے تو پھر سی پیک کو وہاں پروگرام دینے والوں نے سوچنا چاہیے تھا کہ کون کہاں کیا ڈیزرو کرتا ہے. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, سب سے بڑا شہر ہے, گیٹ وے آف پاکستان ہے. اگر گیٹ وے آف پاکستان ہے, سب سے بڑا شہر ہے, یہاں ماس کمیونیکیشن کے پروگرام پتہ نہیں کتنی دیر سے التوا میں پڑے ہوئے, تو پھر یہ میٹرو بس کا سلسلہ کراچی سے کیوں نہیں شروع ہو سکتا تھا؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی سر یہ بات سر قطع کلامی, یہ بات اس وقت زیادہ اچھی لگتی, آپ کی بات میں وزن ہوتا جب آپ سرکولر ریلوے کو بحال کر چکے ہوتے اور حکومت کو یہ بتاتے کہ دیکھو اس طرح ہوتا ہے کام. جو آپ نے مجھے کہا کہ فتوے نہیں ہیں, سر اسی طرح سے یہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو فنڈنگ کا مسئلہ ہے. کبھی قسطہ لے کے جاتے ہیں ورلڈ بینک کے پاس, کبھی قسطہ لے کے جاتے ہیں IMF کے پاس. یہ تو بھلا ہوا اس دوست ملک کا, سنیں میری جان, ہر حکومت نے اپنا حصہ سنا میرے بھائی نا, سنو نا. یہ تو بھلا ہوا کہ ہمارا ایک دوست ملک آگے بڑھا جس نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نوڈ پر
50 अरब डॉलर की ऑफर की कि हम ये लगाना चाहते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में, उन्होंने तो 40-50 मुल्क और मुल्कों में भी लगाने हैं पैसे, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में 50 अरब आए। मैं उस वक़्त की हुकूमत से सवाल करने का हक रखता हूँ कि जब इतनी फंडिंग मौजूद हो, जब पार्टनर कोई इतना तैयार हो कि जब मैं आपको देने को तैयार हूँ, उस वक़्त बड़े शहर का ख्याल अगर आ जाता तो आप भी अच्छा महसूस करते, मैं भी अच्छा महसूस करता। यहाँ इस पाकिस्तान में 50 अरब रुपये, 50 अरब डॉलर की बात है। मैं तो अक्सर पूछता रहता हूँ, आपको पता है सिंध का हिस्सा कितना है? किसी और को पता है कि पख्तूनख्वा का कितना हिस्सा है, बलूचिस्तान का कितना हिस्सा है? क्यों नहीं बताया जाता पार्लियामेंट में आके कि हमने 50 अरब रुपए को इस अंदाज से बांटा है कि सूबों को ये तकालीफ न हो जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। सर आगे बढ़ते हैं। आप अपने एक अखबारी बयान में फरमाते हैं कि कराची के लिए 40,000 पुलिस नफरी नाकाफ़ी है। जिस हिसाब से सूबे में VVIP और प्रोटोकॉल कल्चर फ़रोग पा रहा है, जब आप लोग निकलते हैं और लाओ लश्कर ले करके, तो वीडियो सबने देखी है, यूट्यूब पे मौजूद है, इस हिसाब से तो 1 लाख या 2,40,000 पुलिस भी नाकाफ़ी रहेगी सर। मुझे तो ये याद आता है जब ज़ियाउल-हक साइकिल पर चढ़ता था और पीछे 50 गाड़ियाँ चलती थी, मुझे वो याद आता है। आप नहीं, मेरी बात सुन लें सर, सुनूंगा। आपने सियासी नुमाइंदों पर बोल दिया, ज़ियाउल-हक अब है कहाँ, किसको? ऑफिसरों पे क्यों नहीं बोल रहे? ऑफिसर जो SP साहबान हैं, IG साहबान हैं, DIG साहबान हैं, वो पुलिस मोबाइल लेके क्यों घूमते हैं? आप लोग क्यों घूमते रहते हैं? दूसरे लोग क्यों घूमते रहते हैं? ये सिक्योरिटी एजेंसीज क्यों हैं? ये सारी चीज़ें हैं। मान लो आप कि आप एक मान आदमी लो गलत कर रहा है तो दूसरे को गलत करने का हक मिल गया। मैं वही कह रहा हूँ ना, सियासतदान अपना अगर सुधार ला करके माशरे को एक मिसाल दें, हाँ जनाब, लोग जो उनको फॉलो कर रहे हैं, हाँ जनाब तो अली, एग्जाम हाँ में जनाब अली, हाँ जनाब अली, आपकी बात को मानता हूँ। कोई VIP कल्चर नहीं है, कोई वो जो लंबी चौड़ी कतारें उसकी नहीं है। सर मुराद अली शाह, मुराद अली शाह साहब जब स्वर्न इन किया था, उस दिन मैंने उनका बयान पढ़ा, उन्होंने कहा VIP कल्चर आज से खत्म समझो। हाँ, ठीक है। 52 गाड़ियां थी उनके साथ, 52। सर मैंने अपनी आंखों से देखी, नहीं हो सकती, गिनी, आप गिनी नहीं सकते, अखबार में आपने गिनी नहीं सकते। सर मुझे 100 तक गिनती आती है। हाँ? मैं 52 गिन उल्टा गिन के दिखाओ। सर मैं गिन सकता हूँ। नहीं गिन सकते सर मैंने अखबार में देखी तस्वीर, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उसकी फुटेज कवरेज देखी। सर कहाँ खत्म हुआ VIP कल्चर? मुझे ये पता है कि मुराद अली शाह साहब के, मैं जब गाड़ियां हैं तो गाड़ियां तो सिविलियन की भी हो सकती हैं, सिविलियंस की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। आपने ताना दिया पुलिस की गाड़ियों का, नहीं आपने ताना दिया मोबाइल्स का। वो मोबाइल्स नहीं होती इतनी, आप भी जाके देख लो। मुराद अली शाह आज भी चीफ मिनिस्टर हैं, नहीं है 50 गाड़ियां उसके पास। अच्छा, तो VIP कल्चर खत्म हो चुका है, ठीक है। मैंने क्या कहा? सर इसी बयान में आप आगे चलकर फरमाते हैं कि सूबे में अमन व अमान पर 2008 से 2012 के दौरान 25 अरब रुपए खर्च किए गए। 2008 टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ वो साल था जब कराची में रिकॉर्ड अमवात हुई। लियारी में मुत्तहदा और लियारी गैंग वॉर के लोगों के दरमियान हंगामा आ रही, 2008 के दौर की बात कर रहा हूँ मैं। सर कराची में 3,000 से जायद, एक इत्तला के मुताबिक 5,000 और एक इत्तला के मुताबिक 7,000 किलिंग्स हुई। 25 अरब रुपए क्या लाशें उठाने पे लग गए, मोबाइल धुलवाने पे खर्चा हुआ? कहाँ गए 25,000 रुपए? ये हर साल लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से बजट बनती है, ये सिर्फ एक साल की बात नहीं है। 2008 से 2012 इस 25 अरब रुपए में तनख्वाहें भी होती हैं। अगर 25 अरब रुपए की बात हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, इससे ज़्यादा भी हो। 25 में एक सवाल किया गया था असेंबली में, उसका जवाब मैंने दिया था ऑन बिहाफ द होम मिनिस्टर जनाब, और उसमें फिगर्स और भी थी कि जी 2008 में किलिंग का क्या था और आज क्या है। अगर ये मैं इस तरह से आपको दिखा सकता हूँ तो आप भी मानेंगे कि हाँ कंट्रोल हुआ है। आप तो खुद ही कहते रहे कि कंट्रोल हुआ है, कुछ सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई है। लेकिन सर वो वफाक की मुदाखलत के बाद आई। रेंजर्स सूबाई हुकूमत बुलाती है। रेंजर सूबाई हुकूमत उस वक्त क्यों नहीं बुला रही थी? आर्मी ऑपरेशन नहीं था, जब कराची में मुत्तहदा और पीपल्स पार्टी के दरमियान टसल थी। जनाब अली, आर्मी ऑपरेशन नहीं था, इसलिए क़िताल होने दिया। आर्मी ऑपरेशन नहीं था सर सूबे में यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद था जिसका नाम था सैयद कायम अली शाह, और सैयद कायम अली शाह मुतवातिर लोगों को ताना दिया करता था। रहमान मलिक साहब वहाँ खड़े होकर के लाल टाई पहन करके, जो मैं भी पहने हूँ गालिबन, ये फरमाते थे कि गर्लफ्रेंड भी अपने लोगों को, बंदों को मरवा देती है।
سر ایک 2008 سیکنڈ، کا یہ بات- دور وہ آپ دور بات ہی تھا کچھ اور کر رہے ہیں، آپ سر، بات ہی کچھ اور- 2008 کا دور وہ نہیں، دور I'm تھا sorry, کہ I'm جب sorry. کراچی میں This is a کلنگز serious topic. نہیں، یہ سیریس ٹاپک ہے، جی سر، آپ اس کو اس طرح رکھیں. سر وہی بات میں کر- کہہ رہا ہوں یہ آرمی آپریشن کی ڈیمانڈ کی تھی متحدہ قومی موومنٹ نے، ان کی بات کو نہیں مانا گیا تھا. آرمی آپریشن وہ تھی جو 92 میں تھی، 92 میں جو تھی، اس میں وفاق نے سیدھا انٹرفیئر کیا تھا اور یہ سارا کچھ ہوا تھا. اس وقت صوبائی حکومت کو سربراہ بنایا گیا اور صوبائی حکومت نے رکیس کی وفاق سے کہ ہمیں رینجرز کی خدمات دی جائیں وتھ اسپیشل پاور، کیونکہ رینجرز تو پہلے بھی موجود تھے اور رینجرز تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے موجود ہیں، صحیح ہے. لیکن اسپیشل پاور کے تحت صوبائی حکومت نے اپنے کچھ اختیارات آئین کے مطابق، قانون کے مطابق حوالے کیے ان کے کہ جاؤ یہ کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو. یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری میں آتا ہے. وفاق نے کیوں، ملک نہیں ہے کیا وفاق؟ ملک نہیں ہے سر، کیا میں آپ سے یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک منٹ، جی جی یہ صوبہ وفاق کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور وفاق کیا سوتا رہے گا؟ کیوں سوتا رہے؟ کیوں سوتا رہے؟ اگر ضرورت محسوس کی گئی کہ ہاں آپریشن سے ہی کام چلے گا تو ہاں وفاق بھی آیا، اس نے آرمی والی بات کو انکار کیا اور رینجرز حوالے کیے صوبائی حکومت کے، اور صوبائی حکومت نے آپریشن شروع کیا. کیپٹن بنایا گیا چیف منسٹر کو، آج بھی چیف منسٹر ہیں. اچھا، کیپٹن اور کیپٹن کی جو ٹیم ہے جو کیپٹن کو چلاتی ہے، رہ کر کے وہ رینجرز کو اختیارات سے محروم کر کے بے دست و پا کیوں کرتی رہتی تھی اگر کراچی کے عوام کی اتنی ہی بھلائی اور خیر خواہی سر جواب دوں، پلیز. ہم نے کب کہا تھا کہ جی پولیس کو ہم گھر بھیج رہے ہیں؟ ہم نے ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایڈیشنل سپورٹ آ رہی ہے رینجرز کی، اصل میں اسٹرینتھن کرنا ہے پولیس کو. نفری بڑھانی ہے تو بڑھا دو، اے پی سیز بڑھانی ہے تو بڑھا دو، ہتھیار بڑھانے تو بڑھا دو، بلٹ پروف اور بم پروف جیکٹ بڑھانے تو بڑھا دو. یہ سب کچھ جو کچھ ہے پولیس کو ہم اسٹرینتھن کرتے جائیں گے. یہ وقتی طور پر ایڈیشنل سپورٹ ہے جو رینجرز کی شکل میں کراچی کو ملنی یہ چاہیے. اسی پولیس کی بات ہو رہی ہے جس میں سیاسی بھرتیاں ہیں، جس میں لوگ سیاسی وفاداریاں نبھاتے ہیں، جس کے بارے میں سپریم کورٹ آ چکا ہے کہ اور سیاسی بچتا ہے جس کو کمانڈ ایریا کہتے ہیں. تھر پسماندہ علاقہ ہے، 4 سالوں سے وہاں بارشوں کا سلسلہ نہیں آیا جس کی وجہ سے قحط سالی ڈکلیئر ہوتی ہے. اور یہ سارا کچھ وہاں جب قحط سالی ہوتی ہے تو غذائی قلت تو ہوتی ہے. غذائی قلت سے بچے کی نشو و نما یقینی متاثر ہوتی ہے. ماں متاثر ہے تو بچہ متاثر ہے. غذائی قلت کو دور کرنے کے لیے ہم نے مسلسل 3 سالوں سے وہاں 2,70,000 فیملیز کو مفت گندم فراہم کی کہ وہ اسٹیپل فوڈ ہے. اسٹیپل فوڈ ہے. اس کے باوجود ہمات کا سلسلہ رکا نہیں سر. سن لیں بھائی بات. یہ صرف گندم کھانے سے یا روٹی کھانے سے تھوڑی بہت غذائیت تو ملی جاتی ہے، کاربوہائیڈریٹس ہے، لیکن وہاں آپ کو پروٹین بھی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن گزارا کرتے ہیں لوگ. ہم بھی یہی افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو گندم دیں. ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. اس سال قحط سالی ڈکلیئر نہیں ہوئی، اس سال قحط سالی ڈکلیئر نہیں ہوئی، لیکن ایک آدھا بارش غلط ٹائم پہ آئی
اس لیے وہاں وہ فصل نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی. تب بھی ہم نے ابھی پھر تھر کو 2,70,000 خاندانوں کو گندم فراہم کی جا رہی ہے. لاٹ مور نیڈس ٹو بی ڈن. اگر ابھی تک اموات کا سلسلہ رکا نہیں ہے, سندھ حکومت کی جانب سے یا اتھارٹیز کی جانب سے اخباری اطلاعات موجود ہیں کہ انتظامیہ نے لوگوں کو سے یا خاص طور پہ میڈیا سے یہ اموات کی درست تعداد شیئر کرنے سے روک دیا ہے. نہیں بھائی ایسی بات, یہ کہہ دیں آپ بھلے دیکھیں بات. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو رپورٹڈ ہوتی ہیں, جو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو رپورٹڈ نہیں بھی ہوتی. دور دراز علاقے سب کچھ رپورٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, سب کچھ رپورٹ نہیں ہوتا. ہاں اسپتال جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے اس کی اسپتال کو تو ہم نے کافی بیف اپ کیا ہے. انکیوبیٹرز, یہ جو کچھ بھی بچے, نوزائیدہ بچے کے لیے ایک بستر پہ کئی لوگ, کئی بچے موجود ہیں, میرے بچے آ رہے ہیں اور زندہ اور مردہ جا رہے ہیں. میرے صاحب سر یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہاں وہاں اموات غذائی قلت کی وجہ سے ہو رہی ہیں, غذائی قلت کی وجہ سے. تو ٹھیک ہے, وہ غذائی قلت کی وجہ سے ہو رہے ہیں, اس لیے ہم وہ مدد کر رہے ہیں. مدد کتنی کر پا رہے ہیں اس میں صرف گورنمنٹ تھوڑی ہے, اس میں تو بہت سارے لوگ اور بھی آتے ہیں. اب جب قحط سالی ہوئی تو آپ نے دیکھا نہیں, ٹرکیں بھر کے لوگ سندھ کے ان بھائیوں کو, ان مدد کو پہنچے تھے. سر ان لوگوں کے لیے سلام تحسین سے گورنمنٹ کیا کر رہی تھی؟ پہنچے تھے. شرجیل انعام میمن صاحب کی پریس کانفرنسز میں نے دیکھی, سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب کی پریس کانفرنسز میں نے دیکھی, جس میں وہ باقاعدہ میڈیا کو للکارا کرتے تھے کہ آپ لوگ دشمن کے ایجنڈے پہ افکار فرمائیں, آپ اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں. میں اپوزیشن کی زبان بولیں یا حقیقت بولیں, آپ کو بولنے کا حق ہے, میں آپ کو بولنے کے حق سے کبھی بھی منع نہیں کروں گا. یہ حقیقت ہے کہ ہاں غذائی قلت ہے, ہاں یہ حقیقت ہے کہ لوگ دور دراز علاقوں سے مختلف چھوٹے چھوٹے جھونپڑے بنے ہوئے ہیں. آخری جملہ یہ بھی کہہ دی کہ ہاں صوبائی حکومت کی نااہلی بھی ہے. نو. اگلے سوال پہ آتے ہیں سر. حال ہی میں اراکین سندھ اسمبلی کی تنخواہوں میں 100 سے 400% اضافہ کیا گیا ہے. آپ کا ایک بیان میرے پاس موجود ہے. آپ کے خیال میں یہ آمد رمضان کا تحفہ ہے اور یہ کیوں کیا گیا؟ آپ نے بتایا کہ آپ نے چاروں صوبوں سے رجوع کیا, چاروں صوبوں کے اراکین صوبائی اسمبلی کی تنخواہوں کا موازنہ کیا گیا اور اس کے بعد یہ کار خیر آپ نے کیا. چاروں صوبوں میں مثال کے طور پہ اگر عوام کے پیٹ پہ لات ماری جا رہی ہے تینوں صوبوں پہ, تو اس صوبے میں یہ کام آپ نہ کر کے ایک نئی مثال قائم کر دیتے, دوبارہ وہی پہنچ گئے. دیکھیں جناب, اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سالہ دور میں 130% تنخواہ بڑھائی. بیوروکریسی ہو, چھوٹے ملازم ہو, بڑے ملازم ہو, 130% کبھی نہیں بڑھی. ایک سال میں ہم نے 50% تنخواہ بڑھائی تھی, وہ بھی یاد کرنا چاہیے آپ کو. رہی بات یہ کہ ہم نے پچھلے 2013 میں تنخواہیں بڑھائی تھی, پھر اس کے بعد دوسرے صوبوں نے بڑھانی. بلوچستان نے 4.5 لاکھ روپے کی ایک تنخواہ مقرر کر دی ایک ایم پی اے کی. میں لیتا تھا 72,000. کے پی کے ہم سے زیادہ ہے, بلوچستان سے سب سے زیادہ ہے. سر آپ کے ووٹرز وہ ہیں جو دن میں 200 روپے نہیں کما سکتے. جی سوری, آپ کے ووٹرز وہ ہیں جو دن میں 200 روپے نہیں کما سکتے. کیوں نہیں کما سکتے؟ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا. پیپلز پارٹی کے جو ووٹرز ہیں زیادہ تر وہ غریب اور غربا ہیں نا سر. غریبوں کی سیاسی جماعت, غلط بات نہ کریں سر, غریبوں کی جماعت نہیں ہے پیپلز پارٹی. آپ خود بیٹھ کے بول رہے ہیں ججوں کی تنخواہ کتنی بڑھی, بولیں نا آپ اس پہ. سر آپ بولیں, آپ یہ بات غلط بات نہیں کریں, آپ یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اب اگلا سوال, اگلے جواب پہ آپ میری تنخواہ پہ مت آ جائیے گا. یہ لگاتار تیسرا شو ہوگا جس میں کوئی مجھ سے میری تنخواہ پوچھے گا. سب کی کھل کے بولیں. اگر ججوں کی تنخواہ بڑھی ہے تو کیوں بڑھی ہے؟ کیس تو اتنے ہی پڑے ہوئے ہیں, کیسز تو اتنے ہی پڑے ہوئے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑا. میرے برابر والے گھر میں ایک آدمی ایسا رہتا ہے جو چوری بھی کرتا ہے, نماز بھی نہیں پڑھتا, آرام بھی کھاتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ لائسنس ٹو کل ہے, کوئی بھی کرے. کیا بات کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ مجھے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے نا, مجھے اپنی جان اللہ کو دینی ہے. سر آپ نے دینی ہے تو پھر سب نے دینی ہے. دس از ناٹ اے پے, یہ سیلری نہیں ہے, اس کو آنررم کہتے ہیں. کوئی پینشن نہیں ہے, کوئی جی پی فنڈ نہیں ہے, کوئی اس میں کچھ نہیں ہے, اور ٹیکس کٹ کے ملتی ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ جی ٹیکس نہیں کٹتا, ٹیکس کٹ کے, انکم ٹیکس کٹ کے پھر تنخواہ ملتی ہے. لیکن سوال دوسرے ہیں. ٹیکس کٹنے کے بعد بھی قابل ہضم تو نہیں ہے سر. کیا قابل؟ ٹیکس کٹنے کے بعد بھی قابل ہضم تو نہیں ہے اسے ایک ووٹر کے لیے. بھائی آپ بیچارہ آپ کی گاڑی کے پیچھے. دیکھو بات سنو, آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ جی تنخواہ کم ہو, اور پھر آپ الزام لگائیں گے کہ یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. تنخواہ بہتر کرو, شاید اس پہ سر جس نے یہ کرنا ہے اور یہ کرنا اور یہ کرنا ہے نا,
وہ اگر سب سے اعلیٰ ترین عہدے پہ بھی پہنچ جائے جناب عالی آپ تو بھی وہ کرے گا. میں اس بات پہ اگر آپ خوف سے خدا نہیں لڑ ہوگا. پڑوں گا کہ آپ نشانہ صرف پبلک کے نمائندوں کو بنا رہے ہو. میں پولیس کی پبلک ریپرزینٹیٹیو ہی I'm تو sorry, عوام کو جواب دے. تو اس کو تو عزت کرنی چاہیے. ایک افسر تو نہیں ہے. نہیں وہ افسر کیا ہے؟ افسر تو وہ ملازم ہے. افسر تو- افسر ملازم ہے, اس کا فرض ہے کام کرنا. تو وہ کام کر رہا ہے لیکن اس کا احتساب نہیں عوام کام تو کر نہیں رہا, کرے گی نا. نہیں کام کر رہا نا. وہ آپ کو سسٹم شکایت کیوں ہے؟ وہ ادارہ کرے آپ گا. کو شکایت کیوں ہے؟ کچرا نہیں اٹھا سکتے, کون نہیں اٹھا رہا؟ یہ ملازم. میری شکایتوں پہ ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے سر. شکایت. یہ مجھے بتائیے سندھ کی صوبائی حکومت کو اے ڈی خواجہ کیوں ہضم نہیں ہو رہا؟ صرف یہ 20,000 نفریوں کا والا معاملہ ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ اور سہیل انور سیال کو آج ایک معاملہ اٹھا ہے میرے یہاں آنے سے پہلے. انہوں نے بلٹ پروف گاڑی کی ڈیمانڈ کی تھی, کچھ پولیس والوں کو اپنے ساتھ میٹنگ کے لیے بلایا تھا. اے ڈی خواجہ صاحب بیچ میں آ گئے, انہوں نے کہہ دیا بگ نو. اے ڈی خواجہ صاحب خود بلٹ پروف میں کیوں گھومتے ہیں؟ اس کا جواب شاید شو دیکھ کے وہ دیں گے. اس کا جواب شاید شو دیکھ کے وہ دیں گے, میں تو نہیں دے سکتا. بھلے دے دیں. وہ اپنے ساتھ اتنی نفری لے کے کیوں چلتے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے, ایسے نہیں کرو. اگر ہوم منسٹر کو بلٹ پروف گاڑی کی الاؤڈ ہے تو ہونی چاہیے. الاؤ کون کرتا ہے؟ حکومت, آئی جی نہیں. آئی جی نہیں کرتا. ٹھیک ہے جناب. باقی رہی بات کہ آپ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر نہیں مارو. ناظرین, اے ڈی خواجہ صاحب کے لیے نثار کوڑو صاحب کے اسی ایک واضح پیغام و نصیحت کے ساتھ یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آمنے سامنے کی ٹیم اور نور العارفین صدیقی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.